रात मोहतरम मक्का मुकरमा के रहायशी एक सरदार जिनका नाम अमर था, उस दौर में जब मक्का मुकरमा में शदीद कहत फैला, वो फ़लस्तीन और शाम के इलाके में तिजारत के लिए गए हुए थे। वहाँ से आते हुए वहाँ से अपने ऊँटों पर आटा और सत्तू लाद कर ले आए और मक्का में पहुंचकर इसकी रोटियां बनवाईं और फिर उनको चूरा चूरा करके शोरबे में डालकर मक्का वालों को खूब पेट भर कर खाना खिलाया। इस खाना खिलाने और शरीद बनाकर मक्का वालों की खिदमत करने के सबब उनका नाम हाशिम पड़ गया और कबीले का नाम बनु हाशिम पड़ गया। और बनु हाशिम वो कबीला है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है। इससे पीछे हम अगर जायज़ा लें तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद केदार जो बहुत नामवर हुए और उसकी औलाद ख़ास मक्का में क़याम पजीर रही और उन्होंने अपने बाप की मिरास का खूब तहफ़्फ़ुज़ किया। हरम पाक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तौहीद बारी ताला की पासदारी के लिए केदार ने बहुत मेहनत और जद्दोजहद की और अपने वालिद मोहतरम की दावत को आम करने के लिए अरब में मशहूर व मारूफ हुए। इसी केदार की औलाद की 37वीं पुश्त में अदनान अव्वल एक नामवर सरदार गुजरे जो नहायत उलुल अज़म थे और इनके छोटे भाई अक ने यमन में सल्तनत कायम की। अदनान दोम भी बहुत नामवर थे और इसी सरदार अदनान के ज़माने में बनु जुरहम जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ससुराली कबीला था, उन्होंने मक्का मुकरमा पर कब्ज़ा कर लिया। असल में बनु जुरहम जो बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे और अदनान जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम बुत परस्ती में मुब्तला नहीं होंगे। इसी सबब बनु जुरहम ने मक्का पर कब्ज़ा कर लिया। फिर आगे बढ़ते हुए एक नामवर सरदार जो मुअज़्ज़ज़ भी थे, इल्म फज़ल वाले भी थे, कनाना उनका नाम था। इनका कबीला भी बहुत ज़्यादा बड़ा और ये भी मक्का के अतराफ में रहाइश पजीर हुए। फिर आगे चलकर एक नामवर सरदार फ़हर बिन मालिक बिन नज़र की औलाद बहुत ज़्यादा फैली। यही फ़हर हैं जिनका नाम कुरैश पड़ गया और इनके कबीले का नाम फिर कुरैश मशहूर हो गया और ये कबीला मक्का मुकरमा के अतराफ में और मक्का मुकरमा में बहुत ज़्यादा फैला। कुरैश की आली नस्बी, सियादत, अमारत, फसाहत व बलागत, कुव्वत बयानिया, इखलाक आलिया, शुजाअत व जवामर्दी और हौसला मंदी ज़रबुल मिसल की तरह मशहूर हो गई। फिर इससे आगे बढ़ते हुए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से कुसई बिन कलाब का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये अदनान दोम से 15वीं पुश्त में थे। और इसी दौर में मक्का मुकरमा में दोबारा कुरैश ने कब्ज़ा हासिल कर लिया और बैतुल्लाह की दरबानी, पासबानी, कलीद बरदारी, जमजम पिलाने का महकमा सकाया और हाजियों को खाना खिलाने का महकमा रफादा इन्हीं की ज़ेरे इंतज़ाम चलता था। गोया कुसई बिन कलाब वो शख्स हैं जिन्होंने कुरैश को नए सिरे से इकट्ठा किया और इस कबीले की हुकूमत को मुस्तहकम किया। फिर इन्हीं के बेटों में से अब्द मनाफ थे जो बहुत ज़्यादा नामवर हुए और जिनकी औलाद बहुत ज़्यादा फली फूली। आगे अब्द मुनाफ के 4 बेटे अब्द शम्स, नौफल, हाशिम और अल मुतलिब थे। इन 4 बेटों में से 2 बेटे शम्स, अब्द शम्स और हाशिम ये दो मशहूर सरदार बने।
عبد شمس میں ہی بنو امیہ کی اولاد کی لڑی آگے چلی، جبکہ ہاشم جن کا ذکر میں نے پہلے عمر کے نام سے کیا، جو بعد میں بنو ہاشم کے سردار بنے اور مکہ مکرمہ کے دو خاص طور پہ محکمے رفادہ اور سقایا، یعنی زمزم پلانے کا محکمہ اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کا محکمہ، یہ ان کے زیر انتظام تھے۔ اور ہاشم وہ سردار تھے جنہوں نے مکے کے دور قحط کے دور میں لوگوں کو کھانا کھلایا۔ ہاشم نہایت خوبصورت تھے، قداور شخصیت تھی اور ان کا پیشہ تجارت تھا۔ تجارت کے لیے شام اور فلسطین جانا ان کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ جب شام کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں مدینہ طیبہ میں قیام کیا اور مدینہ کے بنو نجار خاندان کی ایک خوبصورت عورت سلمہ سے انہوں نے شادی کی۔ سلمہ سے شادی کے بعد کچھ ایام مدینہ طیبہ میں گزارنے کے بعد شام چلے گئے اور یہاں سے اپنے قافلے کے ساتھ پھرتے پھراتے جب یہ فلسطین پہنچے تو غزہ شہر میں بیماری کے سبب ان کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے انہی سلمہ نامی عورت سے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس شیبہ کو مدینہ میں ہی 8 سال گزارنا ہوئے۔ بعد میں جب ان کے بھائی المطلب کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مدینہ طیبہ گئے اور انہوں نے اپنے بھتیجے سے مل کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو کہا کہ بیٹا میں تمہیں مکہ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ المطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ اونٹ پر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے جب بچے کو دیکھا تو انہوں نے اس کو عبد المطلب کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ عبد کا مطلب غلام ہے اور یہ حالانکہ بھتیجے تھے اور المطلب نے یہ کہا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ ہیں، لیکن یہ ایسا نام مشہور ہوا کہ ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ انہوں نے قریش کو اکٹھا کرنے میں بہت محنت کی۔ اللہ رب العالمین کا فضل خاص ہوا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ایک اولاد کا سلسلہ لمبا چوڑا عطا فرمایا اور 12 بیٹے اللہ نے ان کو دیے۔ ان 12 بیٹوں کو پانے کے بعد خاص طور پر ان کے واقعات میں جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ زمزم کا کنواں جو بنو جرہم مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے اس کو مٹی پتھروں اور اس طرح کی چیزوں سے پاٹ کر چلے گئے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں خواب میں دکھایا اور اس مقام کو سمجھایا۔ پھر عبد المطلب نے محنت کر کے اس کنویں کو کھودنا شروع کیا اور پھر عبد المطلب نے اس موقع پر ایک منت مانی کہ یا رب العالمین میرے یہ 12 بیٹے اگر میرے سامنے جوان ہو جائیں اور محافظت کرنے والے بن جائیں تو میں ان میں سے ایک کو تیرے نام پر بیت اللہ میں قربان کروں گا۔ واپسی پر یہ اس زمزم کے کنویں کو کھودنے میں کامیاب ہوئے اور جو یہاں سے خزانہ ملا 2 ہرنوں کی صورت میں اس کو بیت اللہ کے اندر انہوں نے رکھ دیا۔ اور انہی کی نظروں کے سامنے جب بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے بیٹوں کے نام سے حرم پاک میں آ کر قرعہ ڈالا کہ اب ان میں سے کس کے حصے میں اللہ کے نام پر قربان ہونا لکھا ہے۔ جب قرعہ ڈالا تو سب سے پیارے اور سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام یہ قرعہ نکلا۔ اب عبداللہ کی بہنیں چیخو پکار کرنے لگیں، اپنے باپ کے قدموں میں پڑنے لگیں اور درخواست کرنے لگیں کہ ابا ان کو قربان نہ کیا جائے۔ بہرحال کچھ لوگوں کے سمجھانے پر اور مشورہ دینے پر یہ بات طے ہوئی کہ 10 اونٹ ان کی جگہ پر قربان کر دیے جائیں۔ اور پھر دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ الغرض یہ قرعہ ڈالتے گئے اور اونٹوں کی تعداد 10-10 کر کے بڑھتی چلی گئی۔ جب
قرہ ڈالتے ہوئے اونٹوں کی تعداد 100 تک چلی گئی تو پھر یہ قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس طرح عبداللہ قربان ہونے سے بچ گئے اور ان کی جگہ پر عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضرات محترم، یہی وہ نام گرامی عبداللہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ جب یہ قربانی سے بچ گئے تو ان کے والد محترم جناب عبد المطلب نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا سے ان کی شادی کر دی، اور اس وقت عبداللہ کی عمر 17 سال تھی اور تجارت ان کا پیشہ تھا۔ یثرب میں قیام کے بعد عبداللہ تجارت کے لیے شام روانہ ہو گئے، اور شام سے واپسی پر جب یثرب میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تو یہیں پر بیماری کی وجہ سے رحلت فرمائی، اور اپنے ترکہ میں کچھ بکریاں، کچھ اونٹ اور ایک لونڈی جس کا نام برکہ تھا اور اس کی کنیت ام ایمن تھی وہ چھوڑی، اور یہیں پہ باپ کی وفات کے ٹھیک 1 ماہ بعد 9 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قریش کے اعزاز میں قرآن عظیم الشان میں بہت پیاری سورہ نازل فرمائی۔ فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کیونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے نجات بخشی اور کھانا کھلایا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب واقعہ فیل ہوا اور ابرہہ کی 60,000 کی فوج کے لشکر کو اور ہاتھیوں کو ابابیلوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی قریش کی دھاگ اور زیادہ ارد گرد کے قبیلوں پر بیٹھ گئی، اور ان کے راستے کو پھر روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ جس کو یہ امان دے دیتے وہ امان میں آ جاتا اور اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، جرت و بہادری، شجاعت، مہمان نوازی، فیاضی، فصاحت و بلاغت، اس طرح کی بے شمار خوبیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ بھی ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے کہ قرآن عظیم الشان میں کسی اور قبیلے کے نام کے ساتھ اس طرح کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا۔ خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو تو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں پیدا فرمایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، ان کی خوبیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں انمٹ محبت عطا فرمائے۔